Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाज़िर खिदमत है हरीम फातिमा का नावल ख्वाब बेताबीर पार्ट 2। कागजात पर साइन करने के बाद वो दोनों अंदर चले गए थे। नैन कमरे में गया तो यूसुफ ने उसे ज़ख्मी नज़रों से देखा। वो कदम कदम चलता उसके करीब आया। सैफ, तुम्हें ये सब कुछ ज़ेब नहीं देता। ये तुम कह रहे हो? यूसुफ ने हैरत से पूछा। हाँ, मैं बेबस हूँ नैन, मैं क्या करूँ? इस वक्त खामोश रहो, कोशिश करो, कुछ दिन बर्दाश्त करो, फिर जाना उसके पास। वो यकीनन तुम्हारी तरफ की कहानी ज़रूर सुनेगी, मुझे यकीन है। यूसुफ ने बेबसी से सर झुका दिया। हारिस, जो खामोशी से ये सब देख रहा था, एकदम पूछ बैठा, हमें भी अनजान रखना है सबसे? हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। तुम दोनों ने कितने राज छुपा रखे हैं हमसे? उसके अंदाज में बरहमी भी थी। खिज़र, मुझे मम्मा पास जाना है। ज़ैनब उसकी गोद में बैठी उदासी से कह रही थी। आज माहौल सोगवार था और इस तरह के माहौल में बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते। अमूमन वो यहाँ आकर खुश होती थी, लेकिन आज ज़ैनब ज़ुल्क़रनैन उदास थी। उसने सर उठाकर नैन को देखा। अदा बाहर लाउंज में थी। नैन खिज़र के पास गया, उसे अपनी कार की चाबी पकड़ाई। अदा को हिफाजत से उनके घर छोड़ कर आओ, ज़ैनब को सैफ छोड़ आएगा। घर? खिज़र हैरान हो गया। लेकिन वो तो हॉस्टल में नहीं रहती। नहीं, उन्होंने अपनी हॉस्टल फ़ेलो को नहीं बल्कि अपनी दोस्त को कॉल की थी। उन्हें झूठ बोलना नहीं आता। नैन ने सहूलत से कहा। खिज़र ने शाने उचकाए और फिर ओके कहता उठ खड़ा हुआ। क्या अदा को उनके घर मैं ड्रॉप नहीं कर सकता? यूसुफ ने हल्की आवाज़ में पूछा। नहीं, यकलफ्ज़ी जवाब। हारिस ने उस लम्हे बहुत गौर से यूसुफ का चेहरा देखा था। उसके चेहरे पर बहुत कुछ था सिवाय उसके जो होना चाहिए था। खिज़र नैन के साथ बाहर लाउंज में गया। अदा की सूजी हुई आंखें देखकर उसके दिल को कुछ हुआ था। उसे देखती वो सोफे से उठ खड़ी हुई। चलें बाजी? मेरा मोबाइल? उसने पूछा। नैन ने हैदर को आवाज़ दी। वो किचन से निकला। उसने एप्रन पहन रखा था और हाथ में कफ़चा था। वो खाना बनाने में खासा मसरूफ़ था। कहता उसकी तरफ आया। डॉक्टर अदा का सेल फ़ोन कहाँ है? यूसुफ के कमरे में। एक तो हर चीज़ यूसुफ के कमरे में न जाने क्यों होती थी। खिज़र उसका फ़ोन पकड़ कर लाया था। उसने अदा को पकड़ाया और वो दोनों बाहर को निकले। उसी लम्हे यूसुफ बाहर आया था। लॉन में खड़ा उसको जाता देखता रहा। बस यहीं तक था सफ़र। इतनी सी मुसाफत साथ तय करनी थी। वो टिकटिकी बांधे अदा को देख रहा था। यकीन करना मुश्किल था कि वो जा रही थी। हर शख्स का पसंदीदा मशगला होता है महबूब की राह में तब तक चश्मा लगाए रखना जब तक वो निगाहों से ओझल ना हो जाए। मोहब्बत की जाए तो फिर उसका हक़ भी तो अदा करना होता है, और यूसुफ ज़ुल्फ़िकार ने यह हक़ अदा करने की कोशिश ज़रूर की थी। अदा गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी, सीट से सर टिका कर आँखें मूंद लीं। सफ़र लंबा था या छोटा वो नहीं जानती थी। बस एक बात महसूस की थी उसने कि वो फार्म हाउस शहर से काफ़ी दूर था। वो एक तवील मुसाफत तय करके आई थी। एक और लंबा सफ़र उसके इंतज़ार में था। खिज़र ने सिर्फ एक लम्हे के लिए उसे देखा था और फिर कार स्टार्ट कर दी। सारा सफ़र खामोशी से गुजरा था। बीच में एक आध बार खिज़र ने सॉफ्ट ट्यून लगाने की कोशिश की, लेकिन अदा के चेहरे पर नागवारी देखकर फ़ौरन बंद कर दी। वो सफ़र के दौरान सो गई थी। फिर कितनी देर लगी वो नहीं जानती थी। तकरीबन 9:15 बजे खिज़र ने उसके घर के सामने गाड़ी रोकी थी। बाजी? उसे पुकारा। उसकी नींद बहुत कच्ची थी। वो उसकी आवाज़ से घबरा कर उठी और फिर अनजानी नज़रों से इधर उधर देखा। सिर्फ चंद लम्हे लगे और सब समझ आने के बाद उसने खिज़र को देखा। शुक्रिया खिज़र। खिज़र ने मुस्कुरा कर सर हिलाया। शुक्रिया तो आपका अदा करना चाहिए बाजी। फिर अदा हैंडल पर हाथ रखे दरवाज़ा खोलने लगी, लेकिन कुछ सोच कर रुकी। लेकिन तुम खिज़र, तुम भी इसमें इन्वॉल्व हो। मैं नहीं जानती तुम सब किस किस्म के कामों में हो। तुम मासूम हो। इन सब चीज़ों से जितना जल्दी निकल सकते हो निकल जाओ। तुम में मुझे अपने छोटे भाई का अक्स नज़र आता है।
میں نے اسے کھو دیا ہے، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ تمہارے بہن بھائی تمہیں کھو دیں۔ خضر کی گردن کی ہڈی ابھر کر معدوم ہوئی تھی، لیکن اس نے کچھ کہا نہیں، بس سر ہلا دیا۔ اپنا خیال رکھنا، اور زینب کا بھی، اللہ حافظ۔ خضر مسکرا دیا تھا۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا باجی، میں جانتا ہوں کہ ہم نے آپ کو بہت اذیت دی ہے، لیکن ابھی آپ کو یہ نہیں معلوم کہ ہم کون ہیں اور کیا کام کرتے ہیں، اس لیے بس ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، کبھی ہم میں سے کسی کے لیے بھی بد دعا نہ کیجیے گا۔ ادا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، حسنین کا عکس تھا ان میں، واقعی شفاف آنکھیں تھیں اس کی۔ اسے واقعی نہیں لگا تھا کہ وہ کوئی برا کام کرتا ہے۔ اللہ حافظ، خضر نے کہا تو وہ باہر نکل گئی۔ اب بہت سے سوال اس کے منتظر تھے۔ ایک ہفتے بعد ادا مصروف سی کاؤنٹر پر کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے، اور ہاں، اماں کے پاس نرسز آل ٹائم موجود ہیں نا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی، شاید موسم نے اثر دکھایا تھا، اسے زکام ہوا تھا۔ جی ڈاکٹر، اس کے ساتھ کھڑی نرس نے جواب دیا۔ اوکے، وہ کہہ کر مڑی اور پھر اس نے داخلی دروازے سے کسی جانے پہچانے شخص کو اندر آتے دیکھا۔ بلیک جینز پر بلیک ٹرٹل نیک، اس کے اوپر بلیک اوور کوٹ پہنے، آنکھوں پر بلیک سن گلاسز لگائے وہ شناسا چہرہ کون تھا؟ ادا خان کی دنیا تھم سی گئی تھی، ارد گرد کی ہر چیز رک گئی تھی۔ بس ایک انسان تھا جس کا ہونا ہر کسی کے ہونے پر حاوی ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ کھڑی نرس ہاتھ میں فائل لیے اس سے کچھ کہہ رہی تھی، لیکن وہ سن نہیں رہی تھی۔ یوسف کی نظر اس سے ملی تو اس نے فوراً آنکھیں جھکا دیں۔ ادا اسی طرح گردن کڑا کر کھڑی رہی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ صوفیہ، آپ جاؤ، اس نے ساتھ کھڑی نرس کو کہا۔ وہ سر ہلاتے چلی گئی۔ میں نے امید نہیں کی تھی آپ مجھے اتنی جلدی مل جائیں گی۔ پھر اس نے اپنا گلا کھنکارا، اور اس لمحے ادا خان کے دل نے ایک دھڑکن مس کی تھی۔ کیا آپ مجھے وضاحت کا ایک موقع دیں گی؟ صرف ایک موقع؟ اور ادا نے مزید نہیں سنا۔ وہ مڑ کر سیدھ میں چلنے لگی۔ یوسف بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ پھر وہ ایک کمرے کے باہر رکی جس کے اندر ایک بوڑھی خاتون مشینوں میں جکڑی ہوئی تھیں، سوئیاں، ڈرپس اور پتہ نہیں کیا کیا۔ یوسف نے چہرے پر سوال لیے ادا کو دیکھا۔ یہ عورت میری ماں ہے یوسف۔ جب وہ بولی تو اس کی آواز میں درد تھا۔ جب میں گھر آئی تھی تو یہ اوندھے منہ کچن میں گری ہوئی تھیں۔ میں تمہیں وضاحت کا موقع کیا دوں یوسف؟ ابھی تو مجھے بہت کچھ کہنا ہے۔ کیا مجھے سننے والا کوئی ہے؟ اس نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھا۔ اس کا گلا دکھ رہا تھا، اس کو واقعی شدید زکام تھا۔ میری ماں کا واحد اثاثہ میں ہوں۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی مجھے پال پوس کر بڑا کرنے میں صرف کر دی۔ ان کے پاس کچھ نہیں ہے یوسف، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف ادا ہے۔ اگر ان کی ادا کھو جاتی تو وہ کیا کرتی؟ ادا کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ پھر یوسف کی اپنی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ پھر ادا اپنے روم میں گئی، وہ بھی پیچھے آیا تھا۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ یوسف اس کے سامنے بیٹھ گیا، چہرے پر شرمندگی لیے۔ وہ اس کا مجرم تھا، سر جھکانا تو بنتا تھا۔ کافی پیو گے؟ اس نے مروت میں آ کر پوچھا تھا۔ اگر آپ پلا دیں تو۔ وہ کافی کا طلبگار نہیں تھا، لیکن اس وقت کچھ بھی چلے گا، بس اسے ادا کا کچھ وقت چاہیے تھا۔ وہ اسے جیسے بھی مل جائے، کافی کے بہانے ہی صحیح۔ ادا ریسیور اٹھا کر کان سے لگانے لگی، پھر رکی۔ حیرت کی بات ہے کہ اس شخص کو کافی کا پوچھ رہی ہوں جس نے مجھے اغوا کیا تھا۔ پھر ایک استہزائیہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ سر جھٹک کر اس نے 2 کپ کافی کا کہا، پھر دونوں ہتھیلیاں باہم ملا کے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ اس کے چہرے پر ملال کے واضح آثار دیکھ سکتی تھی۔ بولو یوسف ذوالفقار، میں سن رہی ہوں۔ اور ادا نے خود کو تکلیف دینے والے کو معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یوسف نے سر ہلایا اور پھر کہنا شروع کیا۔ الف سے یہ تک کی ساری کہانی۔ اس دوران کافی آئی تھی، ادا نے پی لی تھی، لیکن یوسف نے اس کو صرف دیکھا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی بھاپ اڑنا ختم ہو گئی تھی۔
ادا کو اپنے اسپتال کی کافی پسند تھی، آج بھی اچھی بنی تھی، اس کی پسندیدہ، لیکن آج یوسف کے الفاظ نے اس کا ذائقہ ختم کر دیا تھا۔ یوسف خاموش ہوا تو ادا کے چہرے پر بے یقینی، حیرت، الجھن، نہ سمجھی کی شکن ابری۔ اسمگلنگ؟ منشیات کی اسمگلنگ؟ ادا نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا، اس کی آنکھوں میں بے اختیار پانی آیا تھا۔ شاید زکام کی وجہ سے تھا یا شاید اس کا بی پی لو ہو رہا تھا۔ اس نے سر جھکا دیا۔ ادا، آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں، اس نے سر اٹھایا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی سوری۔ نہیں، آپ کو ضرورت نہیں یہ کہنے کی، تم چلے جاؤ یہاں سے۔ جی؟ یوسف کو لگا اس نے غلط سنا ہے۔ یہاں سے چلے جاؤ یوسف، ابھی اور اسی وقت۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ تم اور تمہارے اس کام کی وجہ سے میں نے اور میری ماں نے پہلے ہی بہت سفر کیا ہے۔ میں مزید اس آگ میں جھلسنا نہیں چاہتی۔ میری ماں کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ ان کی بیٹی پورا دن اور پوری رات گھر سے اور اسپتال سے غائب رہی تھی۔ نہ کسی دوست کو کچھ علم تھا، نہ کسی رشتہ دار کو۔ تم نے یہ حالت کی ہے میری ماں کی۔ تم ذمہ دار ہو یوسف۔ اب مزید نہیں، اتنا کافی ہے۔ اس کی آواز ہانپنے لگی تھی۔ شاید آپ کو میری بات سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ ادا، میں تمہیں تمہارا کام مبارک ہو یوسف ذوالفقار، لیکن میں اس سب کا نشانہ نہیں بننا چاہتی۔ اب دوبارہ میرے قریب آنے کی کوشش بھی نہ کرنا، یہی بہتر ہوگا، میرے لیے بھی، تمہارے لیے بھی۔ اب تم جاؤ یہاں سے۔ یوسف نے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا، اسے کچھ محسوس ہوا تھا، پھر اس نے وہ چیز باہر نکالی۔ ادا کا چین والا نیکلس جس میں قفل بنا تھا، تالا، جس کی چابی اس نے کسی کو نہیں دی تھی اور دینا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ادا کی آنکھوں میں بے یقینی اتری۔ آپ یہ وہاں پر بھول آئی تھیں۔ آپ کو ہر بار بھاگنے کی پڑ جاتی ہے، ہر شخص سے، ہر چیز سے، ہر جذبے سے۔ آپ صرف فرار چاہتی تھیں۔ ان چیزوں کا، لوگوں کا اور جذبوں کا سامنا کرنا سیکھیں ادا خان۔ اور پھر ٹیبل پر اس کا نیکلس رکھ کر وہ وہاں سے جانے کے لیے مڑ گیا۔ کافی کا انچھوا کپ اسے اداسی سے جاتا دیکھتا رہا، اور ادا اپنے تالے والے نیکلس کو۔ آپ صرف فرار چاہتی ہیں۔ یوسف کے الفاظ اس کے کانوں میں بار بار دہرائے جا رہے تھے۔ آپ کو ہر بار بھاگنے کی پڑ جاتی ہے۔ آپ صرف فرار چاہتی ہیں۔ فرار، فرار۔ کوئی اتنا سچ کیسے بول لیتا ہے؟ جب سننے کی ہمت نہ ہو تو سامنے والے کو چپ کر جانا چاہیے۔ لیکن آج سچ سننا ضروری تھا۔ جب آپ جانتے ہوں کہ اس شخص کی آپ کی زندگی میں کوئی بھی جگہ نہیں بن سکتی، تو کیا کرنا چاہیے؟ یوسف نے نین سے اس وقت پوچھا تھا جب وہ چائے کی بریک پر تھے۔ باقی سب اندر بیٹھے اپنے منصوبے کو ترتیب دے رہے تھے۔ حارث اب بالکل بہتر تھا اور اپنے پیروں پر چلنے کے قابل ہو گیا تھا۔ تو خوبصورتی سے اپنا راستہ الگ کر لینا چاہیے۔ کیا یہ ضروری ہے؟ ہاں، بہت۔ کیا یہ سب اتنا آسان ہے؟ نہیں، بہت تکلیف دہ ہے۔ پھر ضروری کیوں ہے؟ بنی اسرائیل نہ بنو سیف۔ سوالات کی زیادتی انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ تمہارے پاس جواب نہیں ہے تو صاف کہو، فلسفہ کیوں جھاڑ رہے ہو؟ فلسفہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ کیا تم نہیں جانتے؟ وہ خاموش رہا۔ نمازیں تو ساری پڑھتے ہو، کبھی قرآن کھول کر دیکھا ہے؟ صرف دیکھا ہی نہیں ہے، پڑھا بھی ہے، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تم قرآن کی دوسری سورہ بقرہ کی بات کر رہے ہو، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا گائے کو ذبح کرنے کا واقعہ ہے۔ یہ واضح تھا کہ وہ موضوع سے ہٹ گئے تھے، اور ذوالقرنین اس وقت یہی چاہتا تھا۔ البتہ جو موضوع زیر بحث تھا وہ زیادہ خوبصورت تھا۔ یہ تو واضح ہے کہ وہ تم سے کبھی ملنا نہیں چاہے گی، نین نے کہا، اور اسی وقت یوسف کے فون نے اسے نوٹیفیکیشن دیا تھا۔ اس نے اسکرین سامنے کی اور اس کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ادا خان نام جگمگا رہا تھا۔ نیچے پیغام لکھا تھا، ہم کب مل سکتے ہیں؟ یوسف مسکرایا تھا، زندگی سے بھرپور مسکراہٹ۔
کل وہ اس سے مل کر آیا تھا، اسے حقیقت بتا کر آیا تھا، وہ حقیقت جو کبھی ادا سننا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انسان کا آئینہ بن جاتے ہیں، پھر اس آئینے سے بھاگا نہیں جا سکتا۔ جب آپ چاہیں، اس نے میسج ٹائپ کر کے سینڈ کیا۔ نین اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اور کہاں؟ چند لمحوں میں جواب آیا تھا، جہاں آپ چاہیں۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ جو خود سے زیادہ آپ کی چاہت کا خیال رکھتے ہیں۔ تم مجھے شرمندہ کرنا چاہتے ہو؟ ادا خان اپنی ماں کے سرہانے بیٹھی تھی۔ انہیں آج ہی ڈسچارج کیا گیا تھا۔ اب وہ دوائیاں لے کر اپنے بستر پر سو رہی تھیں۔ آپ ہر بار اتنا نیگیٹو کیوں ہو جاتی ہیں؟ یوسف نے میسج لکھا، پھر ایک لمحے سوچا اسے برا نہ لگ جائے، لیکن سینڈ کر دیا۔ وہ 8 سال کی بچی تو نہیں تھی جو سچ سن کر برا مانے۔ میں نیگیٹو نہیں ہوتی یوسف، محتاط ہو جاتی ہوں۔ میں اب ہر شخص پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کر سکتی۔ اس نے لکھ کر بھیجا، میں سمجھ سکتا ہوں۔ ساتھ ایک مصنوعی اسمائل والا ایموجی بھی تھا۔ تم نہیں سمجھ سکتے۔ اوکے، ابھی اس بات پر بحث نہیں کرنی چاہیے۔ ہم کہاں مل رہے ہیں؟ وہ ایک بار پھر مسکرایا تھا۔ نین کو اب کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ سویٹ ہاؤس، کل شام 5 بجے۔ اوکے، اس نے لکھ کے میسج سینڈ کیا۔ سین ہوا تو اس نے فون بند کر کے سائڈ پر رکھا اور سر اٹھایا تو نظریں سامنے بیٹھے نین سے ملی، جو مسلسل مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہنس دیا۔ کیا ادا تھی؟ ہاں، دیکھ لو، تمہاری پریڈکشن ایک بار پھر غلط ثابت ہو گئی۔ وہ کہہ کر کندھے اچکاتا چائے کا آخری گھونٹ بھر کر اندر کمرے میں چلا گیا۔ میری پریڈکشن چاہے غلط تھی، لیکن میری سکستھ سینس مجھے دھوکہ نہیں دیتی، ذوالقرنین نے شاید خود سے کہا تھا۔ اور ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ سویٹ ہاؤس، لاہور کا ایک مشہور ریسٹورانٹ اور ادا کا فیوریٹ۔ اس ریسٹورانٹ میں جو خاص تھا وہ اس کا تھیم تھا۔ گرے کلر، بھورا، خاکی، سفید اور کالے کا ملاپ۔ پرانا خاکستری رنگ جو سیاہی مائل سفید ہوتا ہے، دھندلا، اس کا کوئی مثبت رنگ نہیں ہوتا۔ اداس رنگ، اس کی ذات کی طرح اداسی تھی اس رنگ میں، جو ادا کو فیسینیٹ کرتی تھی۔ وہاں ایک اچھی ملاقات کا آغاز ہونا تھا، اور امید کی جا سکتی تھی کہ وہ ملاقات اس عمارت کے رنگوں کی طرح اداس نہ ہو۔ ادا نے اپنی گھڑی دیکھی، پھر اکتاہٹ سے یہاں وہاں دیکھا۔ اب اسے اپنے فیصلے پر افسوس ہوا تھا۔ بلا وجہ اسے ملنے کو بلا لیا، وہ بھی اپنی اتنی خاص جگہ۔ وہ کب سے داخلی دروازہ دیکھ رہی تھی۔ چند لمحے بعد وہ نمودار ہوا، سیاہ جینز پر سیاہ جیکٹ، بالوں کو سیٹ کرتا اندر داخل ہوا۔ پھر جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اپنے ارد گرد دیکھا۔ اس پر نظر پڑی تو فوراً اپنے چہرے پر معصومیت طاری کر لی اور مسکرا کے اسے دیکھا۔ وہ سبز رنگ کی لانگ شرٹ اور پلازو میں ملبوس تھی، دوپٹہ گردن میں لیے اور کندھوں پر سفید شال اوڑھی تھی۔ چہرے پر بے انتہا سنجیدگی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ فوراً اس کے قریب آیا۔ السلام علیکم، کہتا وہ اس کے سامنے رکھے سرمئی صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ خاموشی اور سنجیدگی سے اسے دیکھے گئی۔ ایک مسلمان کا حق ہوتا ہے کہ اسے اس کے سلام کا جواب دیا جائے، اس نے ادا کو دیکھتے ذرا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، اس نے کہہ کر شیشے کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ مجھے باتیں گھمانے کی عادت نہیں ہے، صرف ایک سوال کا جواب لینے آئی ہوں تم سے۔ وہ مسلسل باہر دیکھ رہی تھی۔ ریسٹورانٹ کے سامنے پھولوں کی دکان تھی، ہر رنگ، ہر نسل اور ہر قسم کے پھول، وہ انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ کون سا سوال؟ وہ متجسس تھا۔ تم مجھے اتنا کیسے جانتے ہو یوسف؟ پھر اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جیسے سوال کا جواب تلاش کرنے لگی ہو۔ کیا مطلب؟ وہ الجھا تھا۔ تم جانتے ہو کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ میں واقعی نہیں جانتا۔ اب وہ بھی سنجیدہ تھا۔ تم نے اس دن کہا تھا کہ میں ہر چیز سے فرار چاہتی ہوں۔ وہ اب غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بس اتنی سی بات ہے؟ وہ حیران ہوا تھا۔ یہ اتنی سی بات نہیں ہے یوسف۔ اسے لگا کہ اس کی آواز اونچی ہوئی ہے۔ ادا؟ یوسف نے اسے احساس دلانا چاہا تھا۔ یوسف،
میرے سوال کا جواب دو۔ میں دوں گا ہر سوال کا جواب، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ بولا تو اس کی آواز میں آزردگی تھی۔ کیا شرط؟ اس نے اکتا کر پوچھا۔ کہ آپ میری طرف کی کہانی بھی سنیں گی۔ اس سب کے بعد آپ تو اپنی نارمل زندگی میں شاید واپس آ گئی تھیں، لیکن میرے ذہن میں ایک عجیب الجھن پیدا ہو گئی تھی۔ میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں جو آپ نہیں جانتی۔ ادا نے سر جھکایا۔ اوکے، چند لمحے بعد کہا، پھر کھڑکی سے باہر پھولوں کی دکان دیکھنے لگی۔ یوسف نے پھر کہنا شروع کیا۔ 1.5 سال پہلے جب میں پہلی بار آپ سے ملا تھا، آپ مجھے اچھی لگی تھیں۔ پھر بات صرف وہاں تک نہیں رکی، آپ نے میری زندگی بچائی تھی۔ اس دن سے ایک دن پہلے تک میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس دنیا میں کوئی ادا شہریار خان موجود ہے، لیکن اس دن کے بعد سے میں نے آپ کو جاننا شروع کیا، اور اب میں آپ کو اتنا جانتا ہوں کہ شاید آپ خود بھی اپنے آپ کو اتنا نہ جانتی ہوں۔ وہ خاموش ہوا۔ ادا مسلسل ان پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس دکان پر ایک بچہ موجود تھا جو ہر آنے والے گاہک کو رنگ برنگے پھول دکھاتا۔ جب کوئی خریداری کر کے اسے پیسے دیتا تو وہ خوش ہو جاتا۔ خوشی کیا ہے؟ کیا ہے آخر یہ خوشی؟ ایک احساس جو ایک لمحے ہوتا ہے اور اگلے لمحے غائب، بس چند لمحوں کے لیے آتا ہے یہ جذبہ۔ کوئی شخص کسی کو نہیں جان سکتا، لیکن میں جان گیا ہوں، اس نے یقین سے کہا۔ ادا کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ آئی۔ چند لمحے خاموشی سے گزرے، البتہ ہوائیں آپس میں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ باہر دوپہر اتر رہی تھی، لیکن سردی کا موسم تھا اور سورج بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ تم نے کہا کہ اس واقعے کے بعد میں شاید اپنی نارمل زندگی میں واپس آ گئی ہوں۔ تمہیں ایسا لگتا ہے یوسف؟ وہ حیرت سے اسے دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ وہ خاموش رہا۔ وہ رات، وہ دن میری زندگی کا ٹراما بن گئے ہیں۔ ہر رات مجھے خواب میں آ کر وہ رات ایسے ڈراتی ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میری یادداشت چلی جائے، لیکن میں کیا کروں؟ میں اپنی یادوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہی۔ میں نے تھیراپی سیشنز لینا شروع کر دیے ہیں۔ میں اس قدر ڈپریس تھی اس سارے میس کی وجہ سے، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں نارمل ہو گئی ہوں؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا شاید۔ آپ ہر بات کا غلط مطلب کیوں نکالتی ہیں ادا؟ ہر بار میں ہی غلط نہیں ہوتی یوسف۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، میری غلطی ہے، میں کچھ زیادہ ہی بول دیتا ہوں۔ اسپتال میں تم نے ساری بات بتا تو دی تھی، اب کون سا رخ دکھانا ہے تم نے اپنی کہانی کا؟ میرے خیال میں اس بارے میں بعد میں بات کرنی چاہیے، ابھی کہو جو کہنا ہے، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ دراصل کہانی تو میں نے آپ کو بتا دی ہے، لیکن ابھی بہت کچھ ہے جو کہنا ہے، لیکن اس وقت آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ واقعی اس وقت اس حالت میں نہیں تھی۔ ادا خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ میں جانتا ہوں آپ کو، میں بنگلہ دیش جا رہا ہوں پرسوں۔ کیوں؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ حسین کی طرح اور بچوں کو ان منشیات کا نشانہ نہیں بننے دے سکتا میں۔ ادا کے چہرے کی رنگت اڑی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں واقعی سب جانتا ہوں۔ قانون کو اپنے ہاتھوں میں کیوں لے رہے ہو تم لوگ؟ اس کے لہجے میں ملال تھا۔ اسمگلنگ روکنا اب ہمارے سیاست دانوں یا پولیس کے بس کی بات نہیں ہے۔ کچھ اللیگل کاموں کو اللیگل طریقے سے روکنا جائز ہے، کیونکہ یہ ہم انسانیت کے بھلے کے لیے کر رہے ہیں۔ اس نے کہا، مجھے حسین کی ڈیتھ کا بہت افسوس ہے ادا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ اس کے انداز میں کیا جانے والا افسوس واضح تھا۔ ادا کی آنکھوں میں آنسو چمکے۔ وہ اس کا چھوٹا بھائی تھا، جس نے ابھی دنیا بھی نہیں دیکھی تھی، صرف 19 سال کا تھا جب منشیات نے اس کی جان لے لی تھی۔ وہ ڈرگز لیتا تھا، خود اپنے ہوش و حواس میں، اپنے پیرنٹس کی سپریشن کے بعد سے، جب وہ صرف 17 سال کا تھا۔ مجھے چلنا چاہیے۔ ادا نے ٹیبل پر رکھا اپنا بیگ پکڑا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ حیرت کی بات تھی کہ آج اپنے فیوریٹ ریسٹورانٹ میں آ کر اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میں چھوڑا ہوں آپ کو؟ وہ بھی کھڑا ہوا تھا۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی۔
آنسو آنکھ سے نکل کے گال پر لڑک گیا تھا۔ اسے اپنے بھائی کی یاد نے اب تکلیف دینی تھی۔ نہ جانے کتنے دن وہ اسی طرح رو کر گزار دے گی۔ بھولی تو وہ اسے پہلے بھی نہیں تھی۔ اپنوں کو کوئی کیسے بھول سکتا ہے؟ لیکن اسے لگا تھا اسے صبر آ گیا ہے۔ لیکن آج محسوس ہوا تھا کہ اس کے چلے جانے کا درد پھر ہرا ہوا ہے۔ آپ ٹھیک نہیں ہیں ادا، پلیز ضد نہ کریں، میں چھوڑ آتا ہوں آپ کو۔ ادا کچھ کہے بغیر باہر کو نکلی۔ وہ بھی اب اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ دونوں اب گاڑی میں بیٹھے تھے۔ تم ان سب چیزوں میں مت پڑو یوسف، اس کی آواز میں درد تھا۔ پھر سے کسی کو کھو دینے کا خدشہ، کسی اپنے کو۔ یوسف ذرا سا مسکرایا۔ شاید اس نے اس کے لہجے میں موجود نرمی اور فکر محسوس کر لی تھی۔ یہ ضروری ہے۔ بنگلہ دیش کیوں جانا ہے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ وہاں وہ رہتا ہے۔ کون؟ وہی شخص جو اپنے اور ہمارے ملک کے بچوں کی زندگی کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ وہ کیا نام بتایا تھا تم نے اس کا؟ آتش؟ اس نے تصدیق چاہی۔ برمان آتش۔ اس کا نام لیتے یوسف کے لہجے میں تلخی ابھری تھی۔ ادا نے گہری سانس لی۔ باقی سفر خاموشی سے گزرا۔ تمہیں میرے گھر کا راستہ بھی معلوم تھا؟ جب یوسف نے ادا کے گھر کے باہر گاڑی روکی تو اس نے پوچھا۔ یوسف نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ تمہیں وہاں کتنی دیر لگے گی؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ تقریباً ہفتہ یا شاید اس سے بھی زیادہ، اس نے کہہ کر غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا، پھر رکی، مڑ کے اسے دیکھا، جیسے پہلے ہی اس کے کچھ کہنے کا منتظر تھا۔ فی امان اللہ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی۔ لیکن یوسف، وہ تو ٹھہر سا گیا تھا، جیسے کندھوں سے بہت سا بوجھ سرکا تھا۔ وہ یقیناً اب اسے اپنا گناہ گار نہیں سمجھتی ہوگی۔ اچھے کی امید کی جا سکتی ہے، اور وہ کر رہا تھا۔ اس کے گھر کے اندر جانے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ فاطمہ بھی اماں کو دوا دے دی تھی؟ وہ ابھی اسپتال سے آئی تھی۔ آج اس کو دیر ہو گئی تھی۔ وہ آتے ہی اپنی ماں کے کمرے میں گئی تھی۔ وہ سو رہی تھیں، اس لیے اس نے باہر آ کر اپنے گھر کام کرنے والی ان ادھیڑ عمر خاتون سے پوچھا۔ جی، دوا لے کر سو گئی تھی، آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ جی لگا دیں، میں فریش ہو کر آتی ہوں، کہہ کر وہ اندر چلی گئی اور فاطمہ بھی سر ہلاتے کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہی تھیں۔ ادا بیٹے، میں آپ کو چائے بنا دوں؟ برتن کچن میں لے جاتے انہوں نے پوچھا۔ نہیں فاطمہ بھی، آپ رہنے دیں، میں بنا لوں گی، آپ آرام کریں جا کر۔ لیکن تم تھکی ہوئی ہو۔ اس نے پیار سے ان کے سامنے جا کر ان کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ میرے سے زیادہ آپ تھکی ہوئی ہیں، آپ آرام کریں۔ ٹھیک ہے، میں یہ برتن دھو لوں، تم چائے بناؤ، میں بھی پیوں گی۔ ٹھیک ہے، وہ مسکرا کر کہتی ان کے ساتھ برتن سمیٹنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ چائے بنا کے لے آئی۔ تقریباً 11 بجے کا وقت تھا۔ اس کا فون بجا تھا۔ اس نے اسکرین سامنے کی۔ اسے اچنبھا ہوا، اس وقت وہ کیوں فون کر رہا تھا؟ پھر کچھ یاد آیا تھا۔ اس نے فوراً فون اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ تم جا رہے ہو؟ اس کی آواز میں کچھ تھا جو یوسف نے محسوس کیا تھا۔ آپ ابھی باہر آ سکتی ہیں؟ باہر؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ جی۔ وہ حیرت سے کپ ٹیبل پر رکھے باہر گئی۔ دروازہ کھولا۔ اس نے دیکھا ساری سڑک خاموش تھی اور وہاں ایک لڑکا ہیوی بائک پر ذرا سا ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ہیلمٹ، دوسرے ہاتھ میں موبائل چہرے کے پاس تھا۔ یوسف، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ دبا دبا سا چلائی تھی۔ اس کے چلانے میں غصہ نہیں تھا، حیرت تھی۔ اس نے فون پاکٹ میں رکھا۔ ادا نے بھی ہاتھ نیچے کیے اور اس کے قریب آئی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، ایسے جیسے اگر ایک لمحے کے لیے بھی اسے دیکھنا بند کیا تو وہ آنکھ سے اوجھل ہو جائے گا۔ میری زندگی میں آپ اتنی قیمتی تو ہیں کہ کہیں جانے سے پہلے آپ سے مل کر جاؤں۔ اس نے کچھ کہا نہیں، بس مسکرا کے اسے دیکھا۔ اس کا یوں دیکھنا بھی اس کے لیے کافی تھا۔ آپ میرے لیے بہت اہم ہیں ادا۔ کب سے؟ یہ میں بھی نہیں جانتا۔ اور بھی کچھ کہنا ہے؟ اس نے مسکراہٹ چھپائے پوچھا۔ نہیں،
خود نہیں کہنا، آپ سے سننا ہے۔ یہ فرمائش ہے؟ جو بھی آپ سمجھ لیں۔ وہ پھر مسکرایا تھا۔ میں تمہارے لیے دعا کروں گی، اس نے کہا تو یوسف نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سر تعظیماً جھکا لیا۔ اس کے اس انداز پر ادا ہنسی تھی۔ پھر کچھ یاد آنے پر پوچھا، تم اکیلے جا رہے ہو؟ نہیں، خضر، حیرت اور چند گارڈز بھی ساتھ جائیں گے۔ اس نے سر ہلایا۔ لیکن تم لوگ جاؤ گے کیسے؟ مطلب بنگلہ دیش کا ویزا، وہ بھی کسی پاکستانی کا لگنا آسان نہیں ہوتا۔ آسان تو کچھ بھی نہیں ہے ادا، لیکن آپ دعا کیجئے گا سب آسان ہو جائے، ورنہ بہت نقصان ہوگا۔ نقصان؟ ادا نے تھوک نکلا۔ کیسا نقصان؟ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ بہت سی جانوں کا نقصان، اور شاید ہماری اپنی بھی۔ ادا خاموش ہو گئی۔ یہ مشکل تھا، بہت مشکل۔ آپ افسردہ نہیں ہوں گی ادا؟ اس نے جیسے اسے حکم دیا تھا۔ ادا نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ یوسف بائک پر بیٹھ گیا۔ مجھے چلنا ہوگا۔ خضر کیسا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ شاید وہ چاہتی تھی وہ کچھ لمحے ہی صحیح، مگر تھوڑا سا اور رک جائے۔ سب کچھ اتنی جلدی نارمل ہو گیا تھا۔ جس شخص کا ہونا اسے ایک ہفتے پہلے اتنا ناگوار تھا، آج اس کا پاس ہونا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ وہ ٹھیک ہے، اکثر آپ کو یاد کرتا ہے۔ اس کا خیال رکھنا اور اسے میرا سلام کہنا۔ اور حیدر کو؟ وہ ذرا مسکرایا تھا، شریر مسکراہٹ۔ اسے ہو سکے تو ایک تھپڑ لگا دینا میری طرف سے۔ یوسف نے قہقہا لگایا۔ وہ اس کے انداز سے محظوظ ہوا تھا۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا۔ وہاں جا کر فون کرو گے؟ شاید یہ ممکن نہیں ہے، اب تو آ کر ہی ملاقات ہوگی، وہ بھی اگر… وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ اگر میں صحیح سلامت واپس آ گیا۔ اس نے کندھے اچکائے، جیسے یہ کتنی نارمل بات تھی، لیکن اس لمحے ادا کے دل نے ایک دھڑکن مس کی تھی۔ خدا نہ کرے تمہیں کچھ ہو، تم سدا اللہ کی امان میں رہو، آباد رہو۔ اس نے کہا نہیں، صرف سوچا تھا۔ الوداع کہنا واقعی دکھ دیتا ہے۔ یوسف نے سوچا، پھر کہا، اللہ حافظ ادا۔ اللہ حافظ، اس نے مسکرا کر کہا، اور پھر یوسف نے ہیلمٹ پہنا اور بائک زن سے بھگاتا وہاں سے لے گیا۔ ادا کا دوپٹہ بھی اڑا تھا۔ سردی کافی تھی، لیکن جب تک یوسف وہاں تھا اسے محسوس نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے جانے کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ ٹھنڈ بہت ہے۔ وہ اندر گئی تو فاطمہ بھی وہاں ہی بیٹھی تھیں۔ ان کی چائے کا کپ خالی تھا اور اس کی اپنی چائے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ کون تھا باہر؟ وہ کپ اٹھاتی کچن میں لے جانے لگی تھی جب انہوں نے پوچھا۔ ایک دوست تھا۔ تھا؟ انہوں نے تصدیق کی۔ جی، وہ کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ بلقیس باجی جانتی ہیں آپ کے اس دوست کو؟ وہ اس کے پیچھے آئی تھیں۔ فاطمہ بھی، آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو آپ نے کبھی اتنے سوال نہیں کیے۔ اس نے چائے اوون میں رکھی اور اسے چلایا۔ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہی ہیں، اگر ہوا بھی تو سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گی۔ اب آپ جا کر سو جائیں، شب بخیر۔ ٹھیک ہے، شب بخیر، وہ کہہ کر چلی گئیں اور پیچھے ادا گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اوون کی آواز اسے ہوش میں لائی۔ اس نے کپ باہر نکالا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ برمان آتش، اسمگلنگ کی دنیا کا جانا مانا شخص، شدید قسم کے سیاسی تعلقات رکھنے والا، ایک بنگلہ دیشی۔ وہ اپنے ہر گناہ کو سر انجام دینے کے بعد اس کو یوں مٹا دیتا تھا جیسے وہ گناہ کبھی کیا ہی نہ گیا ہو۔ اسی لیے وہ اپنی دنیا میں مسٹر ریموور کے نام سے جانا جاتا تھا۔ بادامی رنگ، اونچا قد، گہری بھوری آنکھیں۔ اس کی رنگت عام بنگلہ دیشیوں کی نسبت کافی صاف تھی، اور جب وہ بولتا تو یوں لگتا تھا جیسے مغرب کا رہائشی ہو۔ صاف انگریزی، رکے یا اٹکے بغیر۔ اسے بھیس بدلنا بھی آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج تک اس کے اتنے بڑے بڑے جرائم اسے پکڑوا نہ سکے تھے۔ لیکن کیا وجہ صرف یہی تھی؟ نہیں، وہ خاصا اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ اپنے ملک اور غیر ملکی سیاست دانوں سے اس کا خاصا پالا پڑا رہتا تھا۔ اس وجہ نے اس کو اور مضبوط کیا تھا۔ اور بے رحم تو وہ ایسے تھا جیسے ہٹلر کی اولاد میں سے ہو۔ بنا کسی چاپ کے اسے بندہ اڑانا آتا تھا۔
خاموشی سے سانس لیے بغیر، دیکھے سنے بغیر، سمندر کے کنارے بحری جہاز کے قریب وہ اپنے تمام ساتھیوں سمیت کھڑا تھا۔ مسٹر ریموور، ہی از ناٹ ہیئر۔ کوئی شخص بھاگا ہوا اس کے پاس آیا اور پھولے ہوئے سانس کے ساتھ اسے کہہ رہا تھا۔ شکل سے وہ کوئی انگریز معلوم ہوا تھا اور اس کی زبان بھی وہی تھی۔ ہو؟ وہ سکون سے دونوں بازو پیچھے باندھے کھڑا تھا۔ اس شخص کے الفاظ سے اس کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ سورن؟ اس کے چہرے پر خوف کے اثر تھے۔ واٹ؟ اس نے اپنی آنکھوں سے اینک اتاری۔ کہتے ہی وہ دوسری طرف تیز قدم اٹھاتا بڑھا۔ وہ اب اپنی زبان میں اپنے لوگوں سے کچھ کہہ رہا تھا، ان پر غصہ کر رہا تھا، چلا رہا تھا۔ سکون کی جگہ یک دم ہلچل مچ گئی تھی، اور پھر ایک احساس تھا جس نے برمان آتش کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، اور آج یہ پہلی بار ہوا تھا کہ اسے خوف آنے لگا تھا۔ وہ دنیا کو اپنی وحشت سے ڈرانے والا آج خود ڈرنے لگا تھا۔ سورن اس کا انتہائی قیمتی بندہ تھا۔ اس کی ہر قسم کی اسمگلنگ کی انفارمیشن اس کے پاس ہوتی تھی۔ برمان ساری دنیا پر شک کر سکتا تھا، لیکن نہیں، سورن پر نہیں۔ اسے خریدا نہیں جا سکتا تھا، وہ اس کا سب سے قیمتی بندہ تھا۔ نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اب وہ اس شخص کی طرف بڑھ رہا تھا جس نے اسے اس کے نہ ہونے کی خبر دی تھی۔ جیمز، اسے ڈھونڈو ورنہ میں تمہیں مار دوں گا۔ انگریزی میں یہ جملہ کہہ کے وہ اس کا گریبان پکڑ کے دہاڑا تھا، پھر اسے جھٹکے سے چھوڑا اور وہ اوندھے منہ جا کر زمین پر گرا، پھر فوراً اٹھ کر وہاں سے بھاگا۔ اور پھر برمان کو احساس ہوا تھا کہ اس نے کوئی آواز سنی ہے، اس قدر شور میں کوئی سرگوشی۔ اس کے کان چوہے کی طرح تھے، بہت دور کی آواز سننے کے بھی قابل۔ اور پھر وہ آواز کا پیچھا کرتا وہاں تک پہنچا۔ وہاں 2-3 کیمپ بھی لگے تھے، ان میں سے ایک کیمپ کے پیچھے سے وہ آواز آ رہی تھی۔ ایک اور غدار؟ سچویشن ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ برمان کو سورن کا پتہ چل گیا ہے، اس کے بغیر شپمنٹ ممکن نہیں ہے۔ شاید وہ ابھی یہاں سے نکلنے کا بھی کہے، تم لوگوں کے پاس وقت کم ہے۔ اس کو لگا وہ یہ باتیں دوسری طرف ہلکی آواز میں پہنچا رہا ہے، لیکن شاید وہ برمان کو نہیں جانتا تھا۔ خاموش ہو کر میری سنو حیدر۔ اور اس کی زبان کو جیسے قفل لگ گیا تھا، اس نے جیسے کوئی جن دیکھ لیا تھا اپنے سامنے۔ فون چھوٹ کر اس کے ہاتھ سے گرا۔ برمان نے اپنی گن نکالی تھی، اس کے سامنے کی اور جھک کر فون پکڑا۔ دوسری طرف کوئی کہہ رہا تھا، ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ ہیلو فائے، ہیلو، کیا تم مجھے سن رہے ہو؟ ہیلو۔ اور کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی۔ سامنے والے کی آنکھوں میں وحشت تھی اور برمان کی آنکھوں میں بے رحمی، اتنی بے رحمی کہ روح تک کانپ اٹھے۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے پاؤں پر گولی ماری۔ وہ کراہ کے زمین بوس ہوا، پھر برمان نے اسے اٹھا کر اس کا ہاتھ مروڑا اور اس کے کندھے پر گولی ماری۔ گولی کی آواز سے سب کچھ ٹھہر گیا تھا، اور ایک دل خراش چیخ سے آبی مخلوق بھی سہم گئی تھی۔ وہ مرا نہیں تھا، تڑپ رہا تھا۔ کون تھا وہ چلایا تھا۔ دوسری طرف بس کراہنے کی آواز تھی۔ پھر اس کی ٹانگ پر گولی ماری اور اس کی ٹانگ پر اپنا پیر رکھا اور اسے شدت سے دبایا۔ فائے کو لگا بھی اس کا دل حلق سے باہر نکل آئے گا۔ وہ چیخا، چلایا، آہو بکا کرنے لگا۔ ہر کوئی ارد گرد جمع ہونے لگا۔ برمان جان گیا تھا کہ اب وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا تھا، اس لیے اس نے اس کی ایک آنکھ میں گولی ماری اور پھر دوسری میں۔ بس ایک اور ضروری چیز تھی جو ہر چیز پر حاوی تھی، اور وہ تھا دل۔ اس نے ایک لمحے کے لیے نظریں اٹھا کر سب کو دیکھا، جیسے بتا رہا ہو کہ وہ غداری کی سزا ایسے دیتا ہے۔ پھر اس نے تڑپتے ہوئے خون سے لپٹے شخص کے دل پر گولی ماری۔ درختوں سے پرندے اڑ گئے اور ساری دنیا خاموش ہو گئی۔ ہر ذی روح کی سانسیں حلق میں رہ گئی تھیں، اور برمان آتش کے چہرے کی سرد مہری قائم رہی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا، اپنے ایک آدمی کو آنکھ سے اشارہ کیا، پھر اپنی پاکٹ سے رومال نکال کر اپنی گولی کی نال صاف کی اور زمین پر ریت میں لپٹا فائے کا موبائل اٹھا کے سمندر کی طرف بڑھا۔ اس کی سم نکالی، اپنے ہاتھ سے اس کے 2 ٹکڑے کیے اور پھر اسے سمندر کی طرف اچھالا۔ اب اس کے فون کی باری تھی۔ برمان نے اپنی گن کا ہیمر دبایا۔ اس کا فون ہوا میں اچھلا۔ فون ہوا میں ہی تھا جب اس کی گن سے نکلی گولی اس کے فون سے آر پار ہوئی تھی۔ یہ سین دیکھنے والی آنکھوں سے سلو موشن کی طرح گزرا تھا۔
اس کا نشانہ قابل دید تھا۔ پھر سب کچھ پانی میں بہہ گیا، برمان آتش کا بھروسہ بھی۔ وہ سمندر کے سامنے کھڑا تھا، ہر چیز اس کے لیے جیسے رک سی گئی تھی۔ اس نے اپنے بائیں جانب دیکھا، اس کا بحری جہاز، سامان اس میں موجود تھا، جہاز چلانے والا بھی، مگر سورن نہیں تھا، اور اس کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں تھا۔ اس نے کہاں غلطی کی؟ ایک لیڈر کبھی بھی اپنے لوگوں پر اتنا بھروسہ نہیں کرتا کہ اس کے نہ ہونے سے وہ خود کو نامکمل محسوس کرے۔ لیکن وہ تو برمان کا رائٹ ہینڈ تھا، اس کا دایاں بازو، اس کو کیسے خریدا جا سکتا تھا؟ آج پہلی بار اس نے خود کو اپنی ذات حقیر ہوتی محسوس کی تھی۔ اس کے چہرے پر ملال تھا جو اس دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یکدم عجیب سا شور اٹھا تھا۔ برمان نے جھٹکے سے مڑ کر پیچھے دیکھا اور پھر سب کچھ ٹھہر گیا۔ برمان کے لوگوں کو یرغمال بنایا جا رہا تھا اور اس کے ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا تھا، سب کچھ۔ برمان کے ہر بندے کے پیچھے ایک گارڈ کھڑا تھا، ان پر گن تانے۔ اب وہ آہستہ آہستہ ان سب کو گھٹنوں کے بل زمین پر بٹھا رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے تردد کیا کیونکہ وہ برمان کو دیکھ رہے تھے، لیکن پھر مرنے کا خوف ہر خوف پر حاوی ہو گیا اور وہ سب کے سب جھک گئے۔ ایک لمحہ لگا تھا اور برمان نے اپنے چہرے کے تمام زاویے درست کیے اور مسکرایا۔ سامنے سے یوسف حیدر اور سورن نمودار ہوئے۔ خضر جیمز کے پیچھے گن تانے کھڑا تھا۔ برمان نے سورن کو نہیں دیکھا تھا، وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اسے دیکھے گا تو ٹوٹ جائے گا۔ سورن ایک درمیانے قد کا سانولے رنگ کا لڑکا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر کوئی بھی شرمندگی نہیں تھی، جیسے اس نے جو کیا اس سے اس کے تمام گناہ دھل گئے تھے۔ برمان مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور یوسف کے سامنے آیا۔ "اٹس پلیزر میٹنگ یو، مسٹر ریموور." یوسف نے بھی مسکرا کر کہا اور سامنے والے کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ "میں نے تو بہت کچھ سنا تھا تمہارے بارے میں، لیکن دراصل یہ تھی تمہاری اوقات." اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر کہا۔ "بہت لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیل لیا تم نے برمان آتش، لیکن اب بس، ٹوٹ گیا نا تمہارا دایاں بازو." یوسف نے استہزائیہ ہنستے ہوئے کہا۔ "لیکن ہمارے نہ جانے کتنے بچے تمہاری ان منشیات کے استعمال سے مارے گئے، اور تم ہر دفعہ سر اٹھا کر چلتے رہے۔ لیکن ہر شر کا ایک اختتام ضرور ہوتا ہے، اور تمہارا بھی اختتام ہونے والا ہے." ہر شخص برمان کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ رہا تھا۔ "اگر کوئی آخری خواہش ہے تو بتا دو." اس نے کہہ کر اپنی گن اس کے سامنے تان لی۔ "تمہیں کیا لگتا ہے مجھے مارنے سے یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا؟" اس نے بے خوفی سے کہا۔ "کیا تمہیں یہ اتنا آسان لگتا ہے؟" یوسف مسکرایا۔ "یہ کبھی بھی آسان نہیں تھا، لیکن اس بات کا یقین رکھو کہ رہتی دنیا تک ہر برمان آتش کے خاتمے کے لیے یوسف ذوالفقار موجود رہے گا، کیونکہ ازل سے یہی دستور رہا تھا اور ابد تک یہی دستور رہے گا۔ تم کون ہو اور تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ اس کی باتوں سے برمان کو محسوس ہوا تھا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ میں مجاہد ہوں اور مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ اور اس نام سے برمان کو خوف محسوس ہوا تھا، ایسا خوف جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے ماں باپ بھی مسلمان تھے لیکن وہ نہیں تھا۔ اس کا تو نام بھی کچھ اور ہی تھا، وہ کیا تھا اسے یاد نہیں، لیکن اس کو اتنا یاد ہے کہ اس کا نام کسی ہندو نے رکھا تھا، اس نے جس نے اس کی تربیت کی تھی اور آج اسے اس مقام پر پہنچا دیا تھا۔ تم نے اپنی آخری خواہش نہیں بتائی؟ یوسف نے گن کا ہیمر دبایا۔ مجھے مار دینے سے کیا ملے گا؟ میرے جیسے ہزاروں اور آئیں گے۔ اس کے چہرے سے خوف جا رہا تھا۔ تم سے پہلے تم جیسے ہزاروں کو مارا ہے، تمہارے بعد آنے والے ہزاروں کو ماروں گا۔ آخر کب تک؟ وہ اس کی جرت پر حیران ہوا تھا۔ جب تک میرا اللہ مجھے انسانیت کے دشمنوں تک رسائی دیتے رہے گا۔ اس شخص کے چہرے پر بلا کا اطمینان تھا۔ برمان نے آنکھیں بند کی اور ایک گہری سانس اندر کھینچی۔ مجھے اپنے کیے پر بالکل شرمندگی نہیں ہے بھائی، سورن نے اپنی زبان میں اسے کہا تھا، لیکن برمان نے جیسے سنا ہی نہ تھا۔ اس کے وجود میں ذرا حرکت نہ ہوئی، جیسے وہ آگے آنے والے لمحے کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا، اور اس نے ایک جھٹکے میں اپنے دائیں ہاتھ کو ایک طرف کیا جہاں خضر جیمز کے پیچھے کھڑا تھا،
اس نے اسی لمحے میں گولی چلا دی جو اس کے بازو پر لگی تھی، بلکہ اندر گھسی تھی، اور یہ سب لمحے کے 1000ویں حصے میں ہوا تھا۔ خضر کراہ کر نیچے گرا۔ اسی لمحے جیمز اٹھا اور وہ بھاگنے کو تھا، مگر کوئی فائدہ بھی تھا، اس لیے وہ ہاتھ اٹھاتے واپس بیٹھ گیا۔ اس نے گولی اس کے دل پر مارنی تھی، مگر اس بار اس کا نشانہ چوک گیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا اور یہی آخری بار تھا۔ اس نے اپنی شکست تسلیم کی اور گن نیچے رکھ دی۔ حیدر خضر کی طرف بھاگا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا، اور خضر کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ رہا تھا۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں بھائی۔ حیدر نے اس کا سر اٹھا کر گود میں رکھا۔ صبر کرو میرے بھائی، صبر کرو۔ یوسف نے ٹریگر دبایا۔ گولی اس کے سر سے آر پار ہوئی تھی۔ وہ بالکل سیدھا زمین پر جا گرا تھا، اور پھر ساری دنیا نے دیکھا تھا کہ ہر شر کا خاتمہ کرنے کے لیے اللہ کے مجاہد ہمیشہ موجود رہتے ہیں، ہمیشہ تھے بھی اور ہمیشہ رہیں گے۔ آج یوسف ہے، کل کوئی اور ہوگا، لیکن ہوگا ضرور۔ انہیں وہاں تقریباً ہفتہ لگا تھا، پھر وہ پاکستان واپس آ گئے تھے۔ خضر کا بازو فریکچر ہوا تھا، باقی سب ٹھیک رہا تھا۔ وہ سب سے پہلے اسپتال گیا تھا۔ اس نے ریسیپشنسٹ سے ادا کا پوچھا۔ اپوائنٹمنٹ تھی سر؟ اس نے پروفیشنل انداز میں پوچھا۔ آپ ان کو کہیں کہ یوسف ذوالفقار آئے ہیں۔ اوکے، اس نے اسے کہا، اور ادا نے اسے فوراً اندر بلا لیا۔ مجھے لگتا ہے میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا ہے، آپ ڈیوٹی پر ہیں، اس نے آتے ہی کہا۔ کیسے ہو؟ اس نے جیسے اسے سنا ہی نہیں، بس دیکھنا چاہا تھا۔ آپ کے سامنے ہوں، وہ خوش دلی سے کہتا اس کے سامنے والی چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا۔ سب کچھ کیسا رہا؟ وہ مسلسل اسے دیکھ رہی تھی، جیسے اس کے آنے کا یقین کرنا مشکل ہو۔ وہ صحیح سلامت واپس آ گیا تھا۔ اس سے بڑھ کر ادا کے لیے اس وقت کوئی اور نعمت ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ ٹھیک، آپ بتائیں کیسی ہیں؟ آنٹی کی طبیعت کیسی ہے اب؟ الحمدللہ وہ بہت بہتر ہیں، اس نے بتایا۔ سب کچھ ٹھیک رہا نا یوسف؟ پھر فکر مندی سے پوچھا۔ خضر کا بازو فریکچر ہوا ہے، باقی ہر قسم کے جانی اور مالی نقصان سے بچ گئے ہیں۔ کیا؟ اب کیسا ہے وہ پریشان ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں نے اسے بتایا تھا کہ آپ اس کے بارے میں پوچھ رہی تھیں، تب اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کی اس سے بات کرواؤں، مگر تب یہ پاسبل نہیں تھا۔ اب کروا دو، وہ فوراً بولی۔ اوکے کہتا وہ اپنے موبائل پر اس کا نمبر ملانے لگا، پھر اسے فون دیا۔ ادا نے سلام کیا اور وہ فوراً پہچان گیا۔ اس کی آواز میں اب ایک چہک تھی۔ ادا باجی، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اپنا خیال رکھو خضر، تم بہت قیمتی ہو اور ابھی معصوم ہو، تمہارے اپنے تمہیں کھونا افورڈ نہیں کر سکتے۔ ایک چھوٹے بھائی کو اس کی بڑی بہن کی طرف سے نصیحت کی گئی تھی، اور اس کی آواز میں موجود درد سامنے بیٹھے شخص نے محسوس کیا تھا۔ جی میں اپنا خیال رکھوں گا، وہ بچوں کی سی خوشی سے بولا۔ میں اب اتنا بھی چھوٹا نہیں ہوں باجی جتنا آپ مجھے سمجھتی ہیں۔ میرے لیے تو تم میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہو۔ وہ بھی ایسے ہی کہتا تھا کہ میں بڑا ہو گیا ہوں، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ بڑا نہیں ہوا تھا۔ خضر اس کے چھوٹے بھائی کی کہانی جانتا تھا، اس لیے اسے اب کچھ کچھ سمجھ میں آنے لگا تھا۔ یوسف نے اپنا ہاتھ ادا کے سامنے کیا۔ ٹھیک ہے، پھر اپنا خیال رکھنا خضر، پھر بات ہوتی ہے، اس نے یوسف کا اشارہ سمجھتے ہوئے اسے کہا۔ اوکے باجی، آپ بھی خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، اسے کہہ کے کال ڈراپ کی اور فون یوسف کو پکڑا دیا۔ میں آپ سے یہاں اپنی اور آپ کی بات کرنے آیا تھا، وہ منہ بگاڑ کر بولا۔ ادا ہنس پڑی۔ اچھا بولو، اب تمہاری باری۔ کل میں آپ کو کہیں لے جانا چاہتا ہوں، اس نے وہ بات کی جو وہ کرنے آیا تھا۔ کہاں؟ ادا حیران ہوئی۔ ہے میری ایک اسپیشل پلیس، جیسے آپ کی وہ سویٹ ہاؤس تھی۔ کوئی ریسٹورانٹ ہے؟ اس نے اندازہ لگایا۔ نہیں، یوسف نے سر نفی میں ہلا دیا۔ پھر سرپرائز ہے، وہ مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ کس ٹائم؟ دوپہر میں 2 بجے۔ آپ اپنے بزی شیڈیول میں سے میرے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ اوکے، اس نے دعوت قبول کی۔ کچھ لوگے نہیں، چائے کافی؟ نہیں میں چلتا ہوں، ابھی کچھ کام ہے۔
پھر کچھ یاد آنے پر کہا، میں آپ کو کہاں سے پک کروں؟ گھر سے۔ ویسے پہلے میں اپنی اماں جان سے اجازت لے لوں، پھر بتا دوں گی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، اس نے کہا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے آنے کے بعد ادا کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملا تھا۔ ایک ہفتے سے اس کا کچھ پتہ نہیں تھا، یہ بھی نہیں کہ وہ زندہ سلامت واپس آئے گا یا نہیں۔ اور اب جب وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی تو اس کی دنیا میں ایک بار پھر بہار کے پھول کھلنے لگے تھے، خوبصورتی کے ساتھ مہکتے ہوئے۔ ہر طرف اس کی خوشبو تھی۔ میں نے ہر بار تجھ سے ملتے وقت تجھ سے ملنے کی آرزو کی ہے، تیرے جانے کے بعد بھی میں نے تیری خوشبو سے گفتگو کی ہے۔